अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी न्यूज़ रूम और मैं हूं जवेरिया ज़ैद। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम फैसले से मुताल्लिक़। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मंजूर करते हुए मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल कालादम करार दे दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की। 4-1 के तनासुब से फैसला सुनाया गया। इस फैसले के क्या असरात होंगे और रिव्यू पिटिशन दायर करने के लिए क्या कानूनी लाहे अमल होगा, इस सब पर तफसीली बात करेंगे। जबकि दूसरी जानिब आज के दिन की एक और अहम डेवलपमेंट, साइफर केस में चेयरमैन PTI और शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। जी हाँ, गो के दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत ने अब 27 अक्टूबर को गवाहों को तलब कर लिया है। इस केस से मुतालिक अदालती कार्रवाई का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ फ़लस्तीन इसराइल जंग की बात होगी। मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। क्या सूरत हाल है और इस पर क्या पेशरफ्त हुई है, आज के न्यूज़ रूम में ये तमाम तर सूरत हाल हम जानेंगे। खेल के मैदान का भी रुख करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने है, लेकिन सबसे पहले हम रुख हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी जानिब से अहम फैसला आज सुनाया गया है। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफ़िका ये फैसला सुना दिया है। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों को मंजूर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 2D1 भी गैर आईनी करार दे दिया है। अदालत ने फैसला दिया है कि फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस एजाजुल एहसन ने यह फैसला पढ़कर सुनाया। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की। इस बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक शामिल हैं। 9 और 10 मई के वाक़यात के बाद जो सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होना था, क्योंकि फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए थे। इस सिलसिले में आज के दिन अटॉर्नी जनरल से पूछा गया कि जब दहशतगर्दों से मुताल्लिक़ ये मामला था तब आईनी तरमीम की गई, आम शहरियों को जब फ़ौजी अदालतों में उनका ट्रायल होना है तो उसके लिए क्या रास्ता मौजूद है। तो उन्होंने सेक्शन 2D1 का हवाला दिया और सेक्शन 2D1 को आज इस 5 रुकनी लार्जर बेंच ने गैर आईनी करार दे दिया है। जबकि आर्टिकल 59(4) बल्कि सेक्शन 59(4) इस एक्ट का, आर्मी एक्ट का 1952 का जो आर्मी एक्ट है उसका 59(4) भी गैर आईनी करार दिया गया है। तो इस तरह से इस फैसले में ये कहा गया कि 9 और 10 मई के वाक़यात के जो मुल्ज़िमान हैं उनका जो ट्रायल है वो फ़ौजी अदालतों में नहीं बल्कि ट्रायल कोर्ट्स में हो, आम अदालतों में हो, जहां पर उन्हें उनकी फैमिली से मिलने का भी हक अब मैसर आएगा, जो कि पहले नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर आज समाअत हुई है और फ़ौजी अदालतों के केस में दलाइल को आइन के आर्टिकल 8 और 3 से कैसे जोड़ेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फ़ौजी अदालतों के केस में आप अपने दलाइल को आइन के आर्टिकल 8(3) से कैसे जोड़ेंगे। आइन के मुताबिक तो कानून में आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक़ ज़रूरी है। आपकी तशरीह को मान लिया तो आप हर एक को इसमें ले आएंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए कि फ़ौजी अदालतों में हर ऐसे शख्स का ट्रायल हो सकता है जो इसके ज़ुमरे में आए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, क्या बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी पार्लियामान की मर्ज़ी पर छोड़ी जा सकती है? आइन बुनियादी हुकूक़ की फ़राहमी को हर कीमत पर यकीनी बनाता है। अदालत ने यह दरवाज़ा खोला तो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वाला भी बुनियादी हुकूक़ से महरूम हो जाएगा, क्योंकि इस सारी डिबेट में आर्टिकल 10A का बार बार हवाला दिया जाता रहा जो कि बुनियादी हुकूक़ से मुताल्लिक़ है और उसी बुनियाद पर आज ये सवाल जवाब भी हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें मुलविस अब तक 102 मुल्जिमान हैं जिनको पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लेकर मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू किया गया था। मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई के रोज़ मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया गया है। तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत इनका ट्रायल किया गया था। मुल्जिमान पर मुख्तलिफ शहरों में फ़ौजी तनसीबात पर हमले का भी इल्ज़ाम था। अब आज का जो फैसला आया है यकीनन उसके बाद ये ट्रायल भी अब डिसकंटिन्यू होगा और उसके बाद देखना यह है कि इसके क्या असरात मुरतब होते हैं। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ 102 में से 9 मुल्जिमान ऐसे हैं जिनका ट्रायल कोर्ट में जिनका मिलिट्री कोर्ट 102 लोग हैं 9 मई के वाक़यात में, क्योंकि पेशावर में भी इस किस्म के मामलात हुए, लाहौर में जना हाउस था, फिर अस्करी टावर और दीगर कुछ तनसीबात थी। कुछ मामलात ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं जो कि सिविलियन तनसीबात थी, जबकि जो मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया गया जिस जगह पे या इसमें जो प्लानर्स थे फिर इसके एग्जीक्यूटर्स थे, यानी एक वो लोग थे जिन्होंने प्लान किया, कुछ तहरीक इंसाफ के कायद से शुरू होकर या चेयरमैन से शुरू होकर मामला नीचे कुछ रहनुमाओं तक आता है, फिर आगे कारकुनान थे जिन्होंने इसे एग्जीक्यूट किया, कुछ कारकुनान जो हैं वो मौजूद भी थे, रहनुमा भी मौजूद थे इस वक्त जब ये सारे वाक़यात हो रहे। तो सबको 102 लोग इन टोटल मिलिट्री कोर्ट्स में लाए गए और उनका ट्रायल हो रहा था। अब जो 2D1 का लदम हुआ है और 59(4) का लदम हुआ है, उसके बाद ये ट्रायल जो है वो अब ट्रायल कोर्ट्स की तरफ। मेन स्टोरी फौजी अदालतों में
جو ٹرائل ہو رہا تھا سویلینز کا، آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس معاملے کو سنا. 5 رکنی لارجر بینچ تھا اور اس 5 رکنی لارجر بینچ نے 4-1 کے تناسب سے جو 2D1 ہے اور 59(4) ہے اسے غیر آئینی قرار دے دیا ہے. تو اس طرح سے وہ 102 لوگ جن کے مقدمات فوجی عدالتوں کو چلے گئے تھے اب ان کے مقدمات ٹرائل کورٹس کی طرف آ جائیں گے. البتہ نگران وزیر اعظم 2-3 بار اپنے مختلف انٹرویوز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کے جو کردار ہیں یا 9 مئی کے جو ذمہ دار ہیں ان کا تو احتساب ہوگا اور انہیں کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا. تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد حکومت جو ہے نگران حکومت وہ اٹارنی جنرل کے ذریعے فوری طور پر اپیل میں جائے گی اور دیکھتے ہیں کہ وہ کل فائل ہوتی ہے پرسوں فائل ہوتی ہے، لیکن اپیل ان کے پاس ایک واحد آپشن ہے. بالکل ایسے یہ ریویو پٹیشن دائر کر سکتے ہیں. فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف 102 میں سے 9 ملزمان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا. سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے بھی فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست دائر کرتے ہوئے یہ موقف اپنایا کہ کرمنل کورٹس کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمام درخواستیں تھیں جس پر یہ فیصلہ، یہ جو سابق چیف جسٹس ہیں یہ ملزمان میں نہیں تھے، یہ کچھ سویلین شہری تھے، کچھ سماجی کارکنان تھے، چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ان لوگوں کی یہ 9 درخواستیں. تو 102 میں سے کوئی بھی شخص سپریم کورٹ نہیں گیا. یہ اور شہری ہیں جنہوں نے یہ درخواستیں دی، جس میں جواد خواجہ صاحب ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ ہیں، شیخ رشید وغیرہ نے بھی درخواست دی تھی غالباً if I'm not wrong. تو خیر یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ کرمنل جو پروسیجر ہے اس کا فوجی عدالتوں میں ہو نہیں سکتا. اور پھر یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا تھا کہ وہاں پر جب ٹرائل ہوتا ہے تو پھر بنیادی انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے وہ بھی ہوتی ہے، اپیل کا فورم نہیں ملتا. یہ سارے معاملات ہیں. ڈائریکٹر نارتھ محمد عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو ذرا شامل گفتگو کر لیتے ہیں. عادل صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یقینی طور پر معاملات اس طرف جائیں گے یہ اندازہ نہیں تھا اور اتنی تیزی سے جائیں گے یہ بھی اندازہ نہیں تھا. آج کا جو دن ہے یا فیصلہ ہے اس کو پھر کیونکہ پھر اس کو اگر شروع وہاں سے کریں کہ جب یہ بینچ بنا بندیال صاحب کے جانے کے بعد دوبارہ جب قاضی صاحب نے بینچ بنایا تو لوگوں نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ ایک ایسا بینچ ہے، لیکن آج پھر اس بینچ نے بتایا کہ یہ کیوں بنا تھا. دیکھیں وہ بینچ پہلے جو اس کی تشکیل تھی اور جو پھر اینڈ پہ جس بینچ نے فیصلہ سنایا اس میں تو اس سے اندازہ تو تھا کہ یہ 4-1 کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ جو جسٹس اعجاز الحسن ہے یا ان کے جو ہم خیال باقی 3 ججز ہیں وہ اس سے تو صورتحال پہلے سے ہی اندازہ تھا. اور جو جسٹس بندیال جب اس کیس کی ہیئرنگ کر رہے تھے اور اس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود نے جو ہے جو اس وقت اعتراض کیا تھا وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی وجہ سے اس بینچ سے علیحدہ ہوئے تھے، جبکہ منصور علی شاہ جو ہیں وہ جو ایک درخواست گزار ہیں جسٹس جواد ایس خواجہ ان کی وجہ سے انہوں نے بینچ چھوڑا تھا. جواد ایس خواجہ وہی ہیں جب 2015 میں جب اسی 21ویں ترمیم کے تحت جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے تو اس میں جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا اختلافی نوٹ اس میں دیا تھا فوجی عدالتوں کے خلاف. تو وہ 6-11 کا فیصلہ تھا. آج جو ہے وہ 4-1 کا فیصلہ ہے. اب اس کی انٹرپریٹیشن جو اس میں جو تفصیلی فیصلہ ہے اس میں ہی سامنے آئے گی اس میں، لیکن جو بیسک چیزیں ہیں وہ پچھلے 45 سال سے مختلف مرحلوں میں سپریم کورٹ جو ہے ان کو انڈورس کرتی آ رہی ہے. 1967 سے لے کر اب تک مختلف موقعوں میں یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوا ہے، لیکن یہ ہے اب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا. تو اب اس کی وہ کچھ جو بھی توجیحات جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن ٹھیک ہے وہ ہم تفصیلی فیصلہ لکھیں گے، لیکن جس طرح سے عادل صاحب آپ نے کہا کہ یہ ہمیشہ ایسا ہوتا آیا ہے کہ اس راستے کے لیے راستہ بنایا گیا ہے یا اس اقدام کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنایا گیا، فار دا فرسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوا. تو اب اس کو کس طرح سے دیکھا جائے کہ یہ جو فریقین ہیں ان کے لیے سرپرائز تھا یا فریقین کی کیلکولیشن یہ تھی، ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی اور وہ بھی یہی چاہتے تھے، اس کو پھر اس طرح دیکھ لیں شاید؟ نہیں ایسا نہیں تھا ان کا، بالکل جو جن کی خواہش تھی، کیونکہ کچھ لوگ یہ بار بار اب یہ بات کرنا شروع ہو گئے تھے، خاص طور پر وہ جیسے کوئی چلے سے واپس آ رہا ہے یا کوئی خود ہی غائب تھا تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آ کے واپس کہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے لیے عام معافی کی بات ہو، فیصل وافدہ ہیں، شیخ رشید ہیں، عثمان ڈار ہیں، دیگر لوگ ہیں. تو یہ کم و بیش وہی لائن تو نہیں ہے کہ چلیں کچھ نرمی سے ہی چلے؟ وہ ہو سکتا ہے کہ جو ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، فوج پہ جو ایک جو تنقید کی جا رہی ہے اس سے بچنے کے لیے
ہو سکتا ہے کہ صورت معاملہ جو ہے وہ نارمل سول کورٹس میں چلے، لیکن ان کی اس سارے معاملے 9 مئی کے معاملے سے تو جان تو پھر بھی نہیں چھوٹی گی، چاہے بے شک عام کورٹس میں چلیں، اس میں صرف جو ملٹری کورٹس میں یہ سارا معاملہ چلانے کا جو معاملہ تھا اس کی وہ ایک کیس کی پیس ہے اور سپیڈ کی ان کا خیال تھا کہ یہ سپیڈ سے اس کا ٹرائل ہو جائے گا اور ان کو سزائیں ہو جائیں گی، لیکن اگر اب نارمل کورٹس میں بھی چلے گا تو معاملہ وہاں دیکھتے ہیں کہ کتنی تیزی کے ساتھ اگر چلتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے تحت جو ایک اس کا اپیل پہ جو نیا بینچ بننا ہے اس میں یقینی طور پر یہ جو 5 جج ہیں وہ تو نہیں ہوں گے، لیکن اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے جو آلریڈی فوجی عدالتوں کے حوالے سے اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی دیگر ججز ہیں اس میں سے موسٹلی ججز جو ہیں وہ ان کا پارلیمنٹ وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ہوگا کیا یا وہ کیا کس طرف جا سکتا ہے۔ یہی میرا اگلا سوال تھا عادل صاحب، آپ اسی طرف چلے گئے معاملات کو لے کے کہ اگر دوبارہ یہ نوبت آ جاتی ہے یا اس طرف چلے جاتے ہیں معاملات تو پھر تو صورتحال وہی ہے کہ جہاں پر وہ پارلیمنٹ نے پھر اپنی بالادستی کے لیے قانون سازی کی تو خیر یہ معاملہ تو پھر ایک مرتبہ کھچاؤ کی طرف، لڑائی کی طرف اور چلا جائے گا۔ اس کا پھر حاصل کیا ہوا اس ساری ایکسرسائز کا؟ نہیں دیکھیں وہ تو ابھی کچھ چیزیں کہنا بھی قبل بس وقت ہوں گی، کیونکہ ایک طرف تو پارلیمنٹ قانون سازی اور آئین سازی کر سکتی ہے، اس چیز کا حق 5-10 کے بینچ نے تسلیم کیا تھا، لیکن فوجی عدالتوں کے قیام کے حوالے سے جو ہے وہ بہت سارے ججز کی مختلف موقعوں پر مختلف ریمارکس میں جو ہے وہ آرا سامنے آ چکی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو تحریری طور پر فوجی عدالتوں کے خلاف اپنے ریمارکس جو اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کر چکے ہیں، تو اب جو ججز ہیں وہ آئین کی بالادستی پہ تو یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ جو ان کا جو آئین اور قانون کے علاوہ جو ایک ملٹری کا رول ہے اس کے اوپر بھی ان کا ایک واضح جو ہے وہ موقف ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا کہ وہ جو فیض آباد دھرنا کے حوالے سے جو ججز کی رائے ہے وہ بالکل مختلف ہے، تو یہ ابھی تو ہم اس کو کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، یہ جب یہ معاملہ چلیں ابھی تو معاملہ اپیل کی طرف جائے گا اور پھر آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے اس کے اندازے ہی لگائے جا رہے ہیں فی الحال، لیکن آج کے دن یقینی طور پر ایک بہت بڑا سرپرائز تھا۔ بہت شکریہ عادل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے۔ تو یہ 5 ججز ہیں، اب کل کے دن یا پرسوں یہ تحریری فیصلہ آتا ہے، تفصیلی فیصلہ تو اپیل میں جایا جائے گا۔ آگے کی کیلکولیشن آپ کو عادل صاحب نے بتا دی نگران وزیر اعظم کی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں بریک پہ جانا ہے، واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ تو دن بھر کی اہم 20 خبریں آپ نے جانی، ابھی آپ کو بتائیں کہ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے، الیکشن چاہتے ہیں تو سیدھی بات کریں، سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 90 دن میں عام انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس تھے۔ وہ بولے کہ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں؟ صدر مملکت کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی جانب سے یہ سوال بھی کیا گیا۔ آپ کہہ دیں عدالت انتخابات کروانے کا حکم دے، اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 لگ جائے گا۔ جسٹس اطہر منالہ نے کہا کہ کیا آپ کا ارادہ انتخابات کی تاخیر کا ہے؟ وکیل انور منصور نے کہا کہ ہم جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن اور وفاق کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ تو انتخابات کب ہوں گے یہ سوال ہے اور یہ معاملہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات سے متعلق کیا فیصلہ سامنے آتا ہے، کیونکہ 90 روز میں تو انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ چیف جسٹس کی جانب سے بھی آج یہ واضح کر دیا گیا ہے، 2 نومبر تک اب کیس کی سماعت کو ملتوی بھی کر دیا گیا ہے۔ جبکہ نگران وزیر اعظم بھی میڈیا سے مخاطب تھے، انہوں نے بھی انتہائی اہم نوعیت کے معاملات سے بتایا ہے، متعلق چین میں خاص طور پر کیا معاملات رہے۔ اس وقت ایک لیٹسٹ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی کی تعیناتی ہوئی ہے اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری طاہر جاوید کو عہدے سے بلکہ ہٹا دیا گیا ہے۔ طاہر جاوید کو 6 اکتوبر کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی مقرر کیا گیا تھا، اب لیٹسٹ یہ خبر آ رہی ہے کہ انہیں عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ نگران وزیر اعظم کے یہ معاون خصوصی تھے اور انہیں آج ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ برطرفی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے کیا کہا وہ سنیے۔
इलेक्शन इंशाल्लाह गहमा गहमी हो गई है. मुझे तो लगता है कि इलेक्शन के बहुत जल्द डेट अनाउंस हो जाएगा. अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. अगर मियाँ नवाज शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं, जो कि मेरे ख्याल में हैं, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुजरने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता हूँ. खैर, ये निगरान वज़ीर आज़म का मौक़िफ़ है किसी सियासी शख्सियत की वापसी से मुताल्लिक़, उनका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बायोमेट्रिक हो जाने से मुताल्लिक़. अलबत्ता बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कहते हैं कि इंतख़ाबात में ताख़ीर इलेक्शन से इनकार के मुतरादिफ़ है. बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड को भी ज़रूरी करार दिया और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अदलिया पर 2018 के इलेक्शन में फेवरेटिज़म का भी इल्ज़ाम लगाया. वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुनें. It is only through a free, fair and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. تو جناب ابھی ہم سائفر کیس کی بات کر لیتے ہیں. سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. شریک ملزم شاہ محمود قریشی پر بھی فرد جرم عائد ہو گئی ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے فرد جرم عائد کی ہے. دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار. چیئرمین پی ٹی آئی کی فرد جرم روکنے کی درخواست بھی مسترد ہو گئی ہے، جبکہ عدالت نے 27 اکتوبر کو گواہان کو طلب کر لیا ہے. فرد جرم عائد کرنے کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء موجود تھے. تو سائفر کیس سے متعلق یہ اپڈیٹ ہے کہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر عائد جو چارج تھا وہ بھی سامنے آ گیا ہے. ہاں، چارج شیٹ جو تھی وہ بھی سامنے آ رہی ہے اور اس میں سنگین نوعیت کے جو معاملات ہیں ان سے متعلق بتایا جا رہا ہے. سیکشن 5 اور سیکشن 9 ہے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا، اس کے تحت یہ چارج شیٹ ہے. آپ نے بطور وزیر اعظم غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا، اس سیکرٹ دستاویز کو غلط طریقے سے استعمال کیا. سائفر پاکستان اور امریکہ کے درمیان انتہائی خفیہ دستاویز تھی. آپ نے سیکرٹ دستاویز کو ممنوعہ مقام یعنی جلسے میں غلط طریقے سے استعمال کیا. آپ نے سائفر کی خفیہ معلومات غیر متعلقہ افراد تک پہنچائیں. آپ ریاست کے مفاد کے خلاف یہ انفارمیشن استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے. وزارت خارجہ نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے سائفر آپ کو فراہم کیا. آپ نے سائفر کو اپنے پاس رکھنے، ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. آپ نے سائفر اور پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا. آپ کے عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی. 28 مارچ 2022 کو بنی گالہ میٹنگ میں شریک ملزم شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مذموم مقاصد کے لیے سائفر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی بھی کی گئی. آپ نے جان بوجھ کر بدنیتی کی بنیاد پر سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. وزارت خارجہ نے سائفر آپ کو بھیجا، آپ نے واپس نہیں کیا. غیر مجاز ہونے کے باوجود ابھی تک سائفر آپ کے پاس غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے. سائفر سیکیورٹی سسٹم اور پاکستان کے سیکرٹ کمیونیکیشن سسٹم کو آپ نے کمپرومائز کیا. بیرون ملک پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کمپرومائز کیا گیا. آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت جرم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. آپ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرے ہیں. تو یہ چارج شیٹ تھی. اس سب پہ بات کرنے کے لیے عادل سعید دباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جان لیتے ہیں. عادل، آج سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی ان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے. بتائیے گا آج کی سماعت میں ہونے والی عدالتی کارروائی سے متعلق. دیکھیے، آج اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت ہوئی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے اس کیس کی سماعت کی. ابو الاسناد ذوالقرنین اڈیالہ جیل میں گئے اور وہاں پر اس کیس کی سماعت کی گئی. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ ان کیمرہ سماعت تھی جس میں وزیراعظم جو سابق چیئرمین تحریک انصاف ہیں، ان کی جانب سے بھی وکلاء عدالت پہ پیش ہوئے. اس کے علاوہ ایف آئی اے پروسیکیوٹرز بھی عدالت پہ پیش ہوئے. چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء
وکلا کی جانب سے جو فرد جرم ہے اس کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ آج فرد جرم جو ہے وہ عائد نہ کی جائے. یہ استدعا کی گئی چیئرمین تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے, تاہم یہ استدعا جو ہے عدالت کی جانب سے مسترد کی گئی اور فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے. چیئرمین تحریک انصاف اور شاہ محمود قریشی دونوں پر فرد جرم عائد کی گئی, جبکہ دونوں جو چیئرمین تحریک انصاف ہے اور شاہ محمود قریشی ان دونوں کی جانب سے صحت جرم سے انکار کیا گیا, تاہم فرد جرم عائد کر دی گئی اور 27 اکتوبر کے لیے اب گواہان کے بیانات جو ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں اور 27 اکتوبر تک کے لیے سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے. آج جو چارج شیٹ فریم کی گئی اور فرد جرم جو عائد کی گئی اس کی کاپی جو ہے وہ بھی ہمارے پاس آئی اور اس میں کہا گیا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے غیر قانونی طور پر سائفر جو ہے اپنے ناظرین کو بھی بتا دیا. عادل سعید عباسی بہت شکریہ, آپ عدالتی کا تعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. سائفر کیس میں آج چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے, گو کہ انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا ہے. اب 27 اکتوبر کو گواہان کے بیانات بھی طلب کر لیے گئے ہیں. ہم واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. سپہ سالار کی بات کرتے ہیں. چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی نسٹ کے سالانہ کانوکیشن میں شرکت. آرمی چیف نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالب علموں کو اعزازات سے نوازا. کانوکیشن ویک یونیورسٹی کے مین کیمپس میں منعقد کیا گیا ہے. چیئرمین نسٹ بورڈ آف گورنرز چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ماسٹرز کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بطور مہمان خصوصی چیف آف آرمی سٹاف نے اس میں شرکت کی ہے اور جو طلباء اور طالبات تھے انہیں میڈل سے نوازا ہے. چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر نسٹ کے سالانہ کانوکیشن کی اس تقریب میں شریک تھے, جس کی تصاویر آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ سکتے ہیں. اس موقع پر ایک گروپ فوٹو بھی لیا گیا ہے. طالب علموں میں اعزازات بھی انہوں نے تقسیم کیے ہیں. نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں کانوکیشن کی جو روایتی ایک تقریب ہوتی ہے اس میں جس طرح سے اعزازات تقسیم کیے جاتے ہیں, اسی طرح سے یہ بھی ایک تقریب ہے نسٹ کی ماسٹرز کے یہ طلباء و طالبات ہیں کہ جن کا آج کانوکیشن تھا اور اس پاسنگ آؤٹ پر آج جنرل عاصم منیر ان کے درمیان موجود تھے اور انہوں نے جو اعزازات ہیں وہ ان طلباء میں تقسیم کیا. ذرا ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے, واپس آتے ہیں تو کچھ دیگر ایشوز پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دی نیوز روم. اور ہم بات کریں گے سپریم کورٹ کے اہم فیصلے سے متعلق. جو فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں تھیں انہیں منظور کرتے ہوئے ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل کالعدم قرار دیا گیا ہے. 5 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی اور 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ سنا دیا. اس فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے اور ریویو پٹیشن دائر کرنے کے لیے کیا قانونی لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا, اس پہ بات کریں گے. سائفر کیس کی ہم بات کریں گے. آج چیئرمین پی ٹی آئی اور شریک ملزم شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. تو اس عدالتی کارروائی کی عدالت نے 27 اکتوبر کو گواہوں کو بھی طلب کر لیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم میچ کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان میچ ہو رہا ہے. افغانستان اس وقت بیٹنگ کر رہا ہے. 283 ٹارگٹ دیا ہے پاکستان ٹیم نے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فلسطین اور جو اسرائیلی صورتحال ہے جنگ کی اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل نہیں چل سکتا. سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ سنا دیا ہے اور سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں کو منظور کر لیا گیا. سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 بھی غیر آئینی قرار دے دیا ہے. عدالت نے فیصلہ دیا کہ فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کا ٹرائل نہیں چل سکتا. جسٹس اعجاز الاحسن نے فیصلہ پڑھ کر سنایا. فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس کی سماعت جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے کی ہے. اس بینچ میں جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس عائشہ اے ملک شامل ہیں. 5 رکنی اس بینچ نے 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ دیا ہے. آرمی ایکٹ سیکشن 2 سب سیکشن ڈی کے نمبر 1 کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی افسر کو اس کی ذمہ داری یا حکومت سے وفاداری سے بہکانا یا بہکانے کی کوشش کرنا یہ ایک جرم ہے. اور اسی طرح جو D2 ہے وہ کہتا ہے کہ جو ساری صورتحال ہے سیکشن 1 کی یعنی 2(1) کی, اس میں پاکستان کی فضائیہ, بحری و بری افواج اور دفاعی ہتھیاروں سے متعلق کچھ کرنا اس ایکٹ کے تحت جرم ہوگا. تو یعنی کہ کسی بھی طرح سے اگر آپ آرمڈ فورسز کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو آپ مجرم ہوں گے. جبکہ 59(4) یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جس پر اس ایکٹ کے سیکشن 2 کے تحت الزام ہو تو اس کا مقدمہ چلایا جائے گا. جرم کے حساب سے ایکٹ کی باقی دفعات نافذ العمل کی جائیں گی.
تو یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کے تحت ملک میں اس سارے پروسیجر کو لے کر گیا 102 لوگ ہیں جو 9 اور 10 مئی کے واقعات میں ملوث تھے، ان کے مقدمات کو سنا گیا، اور ابھی یہ سنے ہی جا رہے تھے کہ اس دوران سپریم کورٹ میں درخواستیں آ گئی اور سپریم کورٹ نے خیر آج 5 رکنی بینچ کے ذریعے سارے معاملے کو سمیٹ دیا ہے، لپیٹ دیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے دوران جسٹس عائشہ ملک نے یہ ریمارکس دیے کہ فوجی عدالتوں کے کیس میں آپ اپنے دلائل کو آئین کے آرٹیکل 8(3) سے کیسے جوڑیں گے؟ آئین کے مطابق تو قانون میں آرمڈ فورسز سے تعلق ضروری ہے، آپ کی تشریح کو مان لیا تو آپ ہر ایک کو اس میں لے آئیں گے۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیے فوجی عدالتوں میں ہر ایسے شخص کا ٹرائل ہو سکتا ہے جو اس کے زمرے میں آئے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا، کیا بنیادی حقوق کی فراہمی پارلیمان کی مرضی پر چھوڑی جا سکتی ہے؟ آئین بنیادی حقوق کی فراہمی کو ہر قیمت پر یقینی بناتا ہے۔ عدالت نے یہ دروازہ کھولا تو ٹریفک سگنل توڑنے والا بھی بنیادی حقوق سے محروم ہو جائے گا۔ تو عدالتی کارروائی آپ کو بتا رہے تھے اور ججز کے ریمارکس بھی بتا رہے تھے۔ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف جو کیس تھا اس کی سماعت ہوئی۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث اب تک 102 ملزمان کی اگر ہم بات کریں تو ان کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت حراست میں لے کر ملٹری کورٹس میں ٹرائل شروع کیا گیا تھا۔ ملزمان کے خلاف 9 مئی کے روز مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات پر حملے کرنے کا الزام ہے اور پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ان کا ٹرائل کیا جا رہا تھا۔ 102 ملزمان تھے 9 مئی کے واقعات میں ملوث جن کا یہ ٹرائل کیا جا رہا تھا۔ اور اس سارے معاملے کو لے کر 9 افراد نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا، جس میں سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ بھی ہیں۔ انہوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اپنایا کہ کرمنل کورٹس کے ہوتے ہوئے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ وکلاء نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کیا، بار ایسوسی ایشن کے کچھ نمائندے عہدیداران تھے، اس کے علاوہ کچھ سماجی کارکنان تھے، سماجی رہنما تھے، انہوں نے رجوع کیا، چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے بھی رجوع کیا۔ تو اس طرح سے یہ کلیکٹیولی 9 درخواستیں ہیں جن کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی کہ اس معاملے میں انٹروین کریں، اور اس سارے معاملے پر آج سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ اور یہ مختصر فیصلہ ہے، البتہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اس میں اختلاف کیا ہے، 4-1 کا تناسب کیوں ہے، کس نقطے پر جا کر وہ اختلاف رکھتے ہیں، تو اس سارے معاملے کو یقینی طور پر جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ ایڈریس کرے گا، لیکن ابتدائی طور پر یہ معاملہ کلیئر ہو گیا کہ سویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اب اپیل کے بعد چیزیں بدل جائیں تو مختلف ہے۔ بالکل ایسے ہی، ابھی تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے تو اس کے بعد بھی چیزیں کلیئر ہوں گی۔ خیر اب ہم انتخابات کی بات کرتے ہیں۔ 90 دن میں انتخابات نہیں ہو سکتے، الیکشن چاہتے ہیں تو سیدھی بات کریں، سب اپنی اپنی بات کرتے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے 90 دن میں عام انتخابات کرانے سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران یہ ریمارکس رہے۔ وہ بولے کہ صدر مملکت نے انتخابات کی تاریخ نہیں دی تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم صدر مملکت کو تاریخ نہ دینے پر نوٹس دیں؟ صدر مملکت کے خلاف ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں عدالت انتخابات کروانے کا حکم دے، اگر کوئی آئین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا، کیا آپ کا ارادہ انتخابات کی تاخیر کا ہے؟ وکیل انور منصور نے کہا ہے کہ ہم جلد از جلد انتخابات چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت 2 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن اور وفاق کو نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے، علی اعجاز بھٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم ان کی رائے لے لیتے ہیں۔ علی اعجاز صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج سپریم کورٹ کی جانب سے جو فیصلہ آیا ہے یہ بتائے گا کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ اعتزاز احسن صاحب نے گفتگو کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ جمہوریت، آئین اور قانون کے نظام کو مستحکم کرتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، سپریم کورٹ نے آج سب کے دلائل سنے اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ بھی جو فری کین نے اپلیکیشن دی تھی سب کے دلائل سنے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے بھی دلائل سنے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا فیصلہ بڑا تاریخی فیصلہ ہے اور فوجی عدالتوں میں جو سیویلین کا ٹرائل چلایا جا رہا تھا اس کو روک دیا، اور جو ملزمان کو جس اسٹیج سے آرمی کے حوالے حراست میں دیا گیا تھا اسی اسٹیج پہ پولیس کے حوالے دوبارہ کیا جائے گا۔ تو یہ آئین پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جمہوریت، سویلین بالادستی اور پورے نظام کو یہ مضبوط کرے گا، اور آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی ہوئی ہے۔ کیونکہ 3 دفعہ علی اعجاز صاحب جو فیصلہ ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف اس سے مطمئن نظر آتی ہے، گو کہ ابھی تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے اور پھر ریویو پٹیشن کا حق بھی موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور آئین پاکستان کی جیت ہوئی ہے، کیونکہ 3 دفعہ جب یہ بات چلی، پٹیشن آئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کی طرف سے بھی یقین دہانی کروائی گئی کہ
سپریم کورٹ کی اجازت کے بغیر ٹرائل نہیں شروع کیے رہیں گے، لیکن ٹرائل کو شروع کیا گیا اور یہ بھی اطلاع جو ملزمان نے اپنی فیملی کو بتائیں کہ ہمارے ٹرائل شروع کر دیے گئے ہیں، ادھر سے اطلاع آئی کہ ملزمان کے ٹرائل 102 ملزمان کے ٹرائل جو ہے وہ شروع کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ آئین پاکستان، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان بنیادی انسانی حقوق اور ٹرائل کے منافی تھے یہ فوجی ٹرائل۔ ٹھیک ہے، تو پاکستان تحریک انصاف اس فیصلے سے مطمئن نظر آ رہی ہے۔ بہت شکریہ علی جاز صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہر قانون گوہر خان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ گوہر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر، کس طرح سے آپ اس فیصلے کو دیکھ رہے ہیں؟ گو کہ ابھی تفصیلی فیصلہ بھی آنا ہے اور پھر ریویو پٹیشن کا حق بھی موجود ہے، تو کس طرح سے آپ اثر انداز ہوتا دیکھ رہے ہیں اس ملکی سیاست پہ؟ دیکھیے، اس کے دو رس نتائج ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں جو آرڈر آیا ہوا ہے یہ ڈیٹیل آرڈر ہے انفیکٹ، کیونکہ یہ شارٹ آرڈر تو ضرور ہے، لیکن اس پرپس کے لیے کہ جی سپریم کورٹ نے کیا آرڈر کیا اور کیا خد و خال ہے اس آرڈر کے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، وہ تو بڑا کلیئر ہے۔ ڈیٹیل آرڈر تو آبویسلی بعد میں آئے گا، اور ابھی نیو پریکٹس اینڈ پروسیجر لا کے بعد اس میں رائٹ آف اپیل بھی ضرور پرووائڈڈ ہے۔ کوئی بھی پارٹی فائل کر سکتی ہے ود ان 30 days، اور وہ جو فیصلہ ہوگا وہ پھر لارجر بینچ ہی سنے گا۔ لیکن فار دا ٹائم بینگ جو سپریم کورٹ نے ایک پوائنٹ پہ تو یونانیمس ہے سپریم کورٹ، اور وہ یہ ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ سپریم کورٹ بڑے عرصے سے یہ کہتی چلی آ رہی ہے، اور پہلے بھی ایسے کیسز ہوتے رہے جو سپریم کورٹ نے اس میں ڈیٹیل ریزن یہ دی تھی کہ سویلین کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس مرتبہ جو سپریم کورٹ نے آرڈر کر لیا اس میں دو چیزوں کا جو ابہام رہتا تھا وہ ابہام کلیئر ہو گیا۔ ایک تو سپریم کورٹ نے جس لاء کو جواز بنایا جاتا تھا سویلین کا اور ان کا ٹرائل کرایا جاتا تھا، سپریم کورٹ نے سرے سے اس قانون کو ان کنسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیا، اور جب اس قانون کو ہی غیر آئینی ڈکلیئر کیا گیا اس سیکشن کو، تو اس کے بعد اب آئندہ کے لیے یہ راستہ بند ہو گیا۔ دوسری بھی آرڈر سپریم کورٹ نے جو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے وہ یہ کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں جن کے لیے بیسیکلی اس لا کو ٹریگر کیا گیا تھا کہ ان کا ٹرائل جو ہے وہ سویلین کورٹ میں ہوگا، یعنی کرمنل کورٹ میں ہی ہوگا، لیکن اسپیشل کورٹ یا جو آرڈنری کورٹس ہے انہی میں ہوگا، نہ کہ ملٹری کورٹس میں۔ اور ان کی جتنی پروسیڈنگ چاہے وہ ملٹری اتھارٹیز کے سپریم کورٹ کو یہ کمٹمنٹ کرائی گئی تھی کہ کسی کا بھی ملٹری ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، لیکن خبریں یہ بھی آئی تھی کہ کچھ ایسے ملزمان ہیں جن کا ملٹری ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ اب اس فیصلے کے بعد ان پہ کیا اثر ہوگا؟ اور جو 102 ملزمان جو کہ آرمی ٹرائل کہا جا رہا تھا، ملٹری ٹرائل ان کا ہوگا، تو ان کو تو خاصا ریلیف مل جائے گا۔ یہ بالکل خاصا ریلیف سب کو ملا ہوا ہے۔ یس، 102 ملزمان اٹارنی جنرل نے ایک لسٹ پرووائڈ کی تھی کہ اس میں 102 ملزمان سپریم کورٹ کے کہنے کے استفسار پہ بعد میں 3 مرتبہ سپریم کورٹ نے جس وقت سٹے دینے کی باری آئی تو سپریم کورٹ نے انسٹیڈ آف سٹے دینے کی یہ کمٹمنٹ لے لی تھی کہ کوئی بھی ٹرائل شروع نہیں کیا جائے گا، اور اٹارنی جنرل کی جو کمٹمنٹ ہے وہ یہ لکھا گیا تھا کہ ہم ٹرائل شروع نہیں کریں گے اور شروع کرنے سے پہلے عدالت کو انفارم کریں گے۔ اب عدالت کو ایک آخری سوال کہ فیصلہ تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ فیصلے پر عمل درآمد ہوگا، کیونکہ اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا، لیکن اس پہ ضرور عمل درآمد ہوگا۔ ہماری ساری اداروں سے یہ ضرور ایکسپیکٹیشن ہے۔ پہلے والے جو کیسز ہوئے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن اس میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ عمل درآمد ہوگا اور وہ لوگوں کی واپس کسٹڈی سویلین کورٹ میں جائے گی۔ دیکھو، سپریم کورٹ نے ان لوگوں کو بری نہیں کیا، ان لوگوں کا جو بنیادی حق ہے آئین کے مطابق صرف اس کا تذکرہ کر کے ان رائٹ کو ریسٹور کروایا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ماہر قانون گوہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے سے آگاہ کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو آپٹیمسٹک ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ فیصلے پر عمل درآمد بھی ہوگا، گو کہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے اور پھر اس کے بعد اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آج سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ آخری طور پر ابھی تو خیر اپیل کا معاملہ بھی ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے کس طرح سے اس چیز کو واپس کیا جاتا ہے، یہی چیز برقرار رہتی ہے۔ خیر، آج کے دن کی ایک اور خبر یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نسٹ کے سالانہ کانوکیشن میں شرکت کی ہے۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے نمایاں کارکردگی دکھانے والے طالب علموں کو اعزازات سے نوازا ہے۔ کانوکیشن ویک یونیورسٹی کے مین کیمپس میں منعقد ہوا۔ چیئرمین نسٹ بورڈ آف گورنرز چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے ماسٹرز کے جو طلبہ ہیں اس کے کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ہے، جس کی کچھ تصویری جھلکیاں آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔
جی ہاں، بطور چیف گیسٹ شرکت کی ہے آرمی چیف نے اور طالب علموں کو اعزازات سے بھی نوازا ہے. کانوکیشن ویک ہے جس کا انعقاد یونیورسٹی کے کیمپس میں ہی کیا گیا ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بات کرتے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. لیول پلینگ فیلڈ ایک مخصوص جماعت کو جتوانا ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ان کی گفتگو ذرا سنیے. الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتہ ہے, ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہیں, جو کہ میرے خیال میں ہیں, تو ان کے بائیو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے, اور یہاں پہ نادرا کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ جناب فوراً پہنچ کے ان کے بائیو میٹرکس لے لیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن سٹیزن آف دس کنٹری. کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسیس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے, کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے, تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سوچتا. خیر, نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ جلد آ جائے گی. البتہ بلاول بھٹو زرداری کا موقف یہ ہے کہ انتخابات میں تاخیر الیکشن سے انکار کے مترادف ہے. بلاول بھٹو نے الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ کو ضروری بھی قرار دیا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں. Only through a free, fair and impartial election where all contenders have a level playing field, an equal playing field, where the citizens of Pakistan are allowed to exercise their vote, exercise their right in choosing their leaders, that we will be able to move forward. سائفر کیس کی بات کرتے ہیں جس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر اور شریک ملزم شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے فرد جرم عائد کی ہے. دونوں ملزمان کا صحت جرم سے انکار. چیئرمین پی ٹی آئی کی فرد جرم روکنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے, جبکہ عدالت نے 27 اکتوبر کو گواہان کو طلب کر لیا ہے. فرد جرم عائد کرنے کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے وکلاء موجود تھے. ان دونوں نے ہی صحت جرم سے انکار کیا ہے. البتہ جب جو ضابطے کی کارروائی ہے گواہان پیش ہوں گے اور اس مقدمے کو ثابت کیا جائے گا پروسیکیوٹر کی جانب سے, پروسیکیوشن کی جانب سے, تو دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا رخ ہوتا ہے. البتہ جو چارج شیٹ ہے وہ کیا ہے اس کے بھی ذرا نکات سامنے آ رہے ہیں. چارج شیٹ کہتی ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم چیئرمین پی ٹی آئی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ غیر قانونی طور پر سائفر اپنے پاس رکھا, اس سیکرٹ دستاویز کو غلط طریقے سے استعمال کیا. سائفر پاکستان اور امریکہ کے درمیان انتہائی خفیہ دستاویز تھی. آپ نے سیکرٹ دستاویز کو ممنوعہ مقام یعنی جلسے میں غلط طریقے سے استعمال کیا. آپ نے سائفر کی خفیہ معلومات غیر متعلقہ افراد تک پہنچائیں. آپ ریاست کے مفاد کے خلاف یہ انفارمیشن استعمال کرنے کے مجاز نہیں تھے. وزارت خارجہ نے آپ پر اعتماد کرتے ہوئے سائفر آپ کو فراہم کیا. آپ نے سائفر کو اپنے پاس رکھنے, ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا. آپ نے سائفر اور پاکستان کے سیکیورٹی سسٹم پر کمپرومائز کیا. آپ کے عمل سے ریاست پاکستان کی سیفٹی متاثر ہوئی. 28 مارچ 2022 کو بنی گالا میٹنگ میں شریک ملزم شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مذموم مقاصد کے لیے سائفر استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کی. آپ نے جان بوجھ کر بدنیتی کی بنیاد سائفر اپنے حق میں استعمال کرتے ہوئے قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا. وزارت خارجہ نے سائفر آپ کو بھیجا, آپ نے واپس نہیں کیا. غیر مجاز ہونے کے باوجود ابھی تک سائفر آپ کے پاس غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے. سائفر سیکیورٹی سسٹم اور پاکستان کے سیکرٹ کمیونیکیشن سسٹم کو آپ نے کمپرومائز کیا. بیرون ملک پاکستان کے کمیونیکیشن سسٹم کو کمپرومائز کیا گیا. آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے تحت جرم کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. شاہ محمود قریشی پر فرد جرم کا متن. آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے جرم میں معاونت کی. جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی نے جرم کیا اسی طرح آپ بھی شریک جرم ٹھہرے. آپ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے سیکشن 5 اور 9 کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. یہ تھا چارج شیٹ کا متن.
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का बनाया हुआ एक कानून है जो रियासती उमूर बिलखुसूस राजों पर पहरा देता है। कोई भी सरकारी अफसर या हुकूमती ओहदेदार जब हलफ उठाता है तो इस बात का अहद करता है कि दौरान सर्विस कोई भी राज या हसास नोयत का मामला जो उसके इल्म में आएगा उसे कभी पब्लिक नहीं करेगा। लेकिन साइफर के मामले में इस अहद, इस हलफ की खिलाफ वर्जी हुई और यही वजह है कि चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी को इस नोयत के संगीन मुकदमे का सामना है। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने वो दस्तावेज़ जो अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमरीकी ओहदेदारों से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारिजा को भेजी, जिसे हुर्फ़ आम में साइफर कहा जाता है, इस दस्तावेज़ को न सिर्फ पब्लिक किया बल्कि उसे तोड़ मरोड़ कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की और इसी तनाजुर में एक लीक ऑडियो और फिर उसी फ़ोन कॉल के किरदार साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने अपने 164 के बयान को भी रिकॉर्ड पर लाकर इसकी तस्दीक की। आज खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा पर फर्द जुर्म आयद कर दी है और दोनों मुल्ज़िमान को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत कसूरवार भी करार दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 सरकारी मालूमात के गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है। इस सेक्शन में सरकारी अफसर या हुकूमती ओहदेदार का दौरान सर्विस हासिल शुदा किसी सरकारी मालूमात या राज का अफशा करना, इस मालूमात या राज को रियासती मफादात के खिलाफ ज़ाती इस्तेमाल में लाना, किसी सरकारी दस्तावेज़ को अपने पास रखना जबकि वो इसका मजाज ना हो, सरकारी मालूमात या राज की हिफाजत करने में गफलत बरतना शामिल हैं। इस सेक्शन की खिलाफ वर्जी पर मुजरिम को सज़ाए मौत या 14 साल कैद की सज़ा हो सकती है। जबकि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 9 के तहत जो शख्स सेक्शन 5 के इर्तिकाब पर उकसाए या साजिश करे, जुर्म का इर्तिकाब करने या उसमें मुआवनत करे या इस अमल की हौसला अफजाई करे तो ये अमल भी काबिल सज़ा है। सेक्शन 9 के तहत मुजरिम और मुआविन दोनों एक ही सज़ा के हकदार करार पाएंगे। तो इस सारे मामले में चेयरमैन PTI और उनके वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी नामज़द हैं। आज इस पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब गवाहान ने इस मुकदमे को साबित करना है। तो सादा अंदाज में आपको सेक्शन 5 और एक्सप्लेन किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का कि ये है क्या, कहते क्या हैं और सज़ा कितनी होगी। बिल्कुल ऐसी कुछ दीगर इश्यूज़ पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक के पास वापस आते हैं। की सूरत हाल के पेश नज़र रवा हफ्ते बुध को छुट्टी न करने का फैसला हुआ है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मॉग इक़दामात के हवाले से खुसूसी इजलास हुआ जिसमें सूबाई वज़रा ने भी शिरकत की। एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी की बुनियाद पर फ़िलहाल बुध को छुट्टी न करने पर इत्तेफाक हो गया है। जी हाँ, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने की हिदायत, मुकर्रर करदा मिकदार से ज़्यादा धुआं छोड़ने और टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों को सील किया जाएगा, ये हिदायत जारी की गई हैं। लेकिन बुध की छुट्टी फ़िलहाल बंद कर दी गई है, छुट्टी नहीं होगी। इससे पहले ऐलान किया गया था कि स्मॉग के पेश नज़र हर हफ्ते बुध को छुट्टी होगी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कुछ बेहतरी आई है जिसकी वजह से बुध की छुट्टी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बहरिया टाउन इंतज़ामिया की अगर बात करें तो आमने सामने हैं। बहरिया टाउन के मालिक के खिलाफ SPCA ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। SPCA ने मेसर्स बहरिया टाउन के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। SPCA के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक सेल, एडवर्टाइजमेंट एंड कम्प्लीमेंट ने बहरिया टाउन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी हैं। इसमें मलिक रियाज और अली रियाज मलिक को नामजद किया गया है। गुज़श्ता दिनों SPCA ने बहरिया टाउन के सेल एंड जो एडवर्टाइजमेंट NOC है उसे भी मनसूख कर दिया था। तो इस तरह से कराची में कायम बहरिया टाउन का जो NOC है और एडवर्टाइजमेंट का जो NOC है वो आज कैंसिल हो गया है, मनसूख हुआ है। मोहम्मद सलमान से मज़ीद जान लेते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ये SDC एक जो है एक सेल्स NOC की जो है डिपार्टमेंट है जिसके पास जो है वो बहरिया टाउन की जानिब से चेक जमा कराए गए थे जो कि चेक बाउंस हुए और उसके बाद जो है वो कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। पहले मरहले में जो है वो NOC जो है उसको मनसूख किया गया और अब जो है वो बहरिया टाउन की इंतजामिया के खिलाफ और मालकान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। गुलशन इकबाल थाने में इस मुकदमे में बताया गया है कि मैसेज बहरिया टाउन में स्कूटनी फीस की मद में जो चेक जमा कराए थे 5 चेक, उसमें से 3 चेक जो है वो बाउंस हुए और उसी वजह से जो है वो चेक बाउंस होने पर गुलशन इकबाल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर है ज़हीर कुरैशी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का कहना है कि फर्दर आगे तहकीकात जारी है और मजीद पेशरफ जैसे जैसे होती जाएगी हम अपने नाज़रीन को आगाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया।
حصہ ہی ہیں تو آپ کا شکریہ ویسے میں پریکٹیکلی ادا کرنا نہیں چاہیے، لیکن اسٹل آپ ہمارے اسٹوڈیو آتے ہیں ٹائم نکال کے، تھینک یو سو مچ. اچھا منچ نے آج شرٹ بھی نہیں پہنی گرین، پھر بھی بلو پہنی ہے نا اس کا سر. رائے صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر، تھینک یو. من صاحب آپ کی اجازت سے میں ذرا رائے صاحب بالکل جی وہ بولیں گے گھر میں ہی کھیلنا ہے، شروع کریں. اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا. رائے صاحب کیا سین ہے بھائی؟ یہ تو ہماری تو بہترین لو 50 ہو گئی ہے ابراہیم کی، یہ ہماری بہترین نمبر 1 بالنگ بھی تھی نا ہماری. یہ بالکل نمبر 1 ہم ہر جگہ نمبر 1 فیل کیوں ہیں؟ جس کو میں نے کہا تھا کہ جس میں ایج بھی جو ہے وہ ان کے حق میں ہے کہ عمریں کم ہیں سب کی. سو جب عمر کم ہے تو تجربہ بھی کم ہے. اینڈ اگین وہی والی بات آ جاتی ہے کہ حارث رؤف کے کیس میں کہ لمبی کرکٹ نہیں کھیلی ہوئی، T20 4 اوورز ایزیئر فارمیٹ. جب تک آپ ریڈ بال کرکٹ نہیں کھیلیں گے، فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلیں گے، آپ کی بالنگ میں نہیں، بیکاز وکٹ آپ کو تبھی ملتی ہے جب آپ اچھا بال نہیں کرتے ہو، اچھا اوور نہیں کرتے ہو. یو ہیو ٹو بول گڈ اسپیلز اور پھر آپ کو وکٹ ملتی ہے. وہ نہیں ہو پا رہا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح سے وکٹ سلو ہے، اسپن کو سپورٹ کر رہی ہے، تو ہم نے اسپنرز بہت لیٹ لگائے. ہم تو بائی دا بک چلیں گے، ہم بائی دا بک چلیں گے. ہم نے جو 3 مین لائن فاسٹ بالر کھلائے ہوئے ہیں وہ کہیں لکھا ہوا ہے کہ ہم ان کے 3 اوور پورے کروانے ہی کروانے ہیں. جب آپ کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ آپ ساؤتھ شکیل کو بھی یوز کر سکتے ہیں ایز اے لیفٹ آرم اسپن آپشن. افتخار آپ کے پاس موجود ہیں جو کہ آئی بلیو سب سے بہترین بالنگ کرتے آ رہے ہیں پچھلے 3 ماہ سے ہماری اسپن بالنگ میں. ان کو معلوم ہے تو اسپنرز نہیں کر رہے جتنا افتخار کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ وہ اسپنر کے اگینسٹ اتنا ہی برا بھی کھیل رہے ہیں. لائک پچھلے میچ میں ایڈم زیمپا کو پیچھے جا کے کٹ مارنے چلے گئے، لیکن آج انہوں نے خیر کسر پوری کر دی. اب پرابلم یہ ہے نا کہ ایک تو یقیناً پریشر بھی ہے ٹیم پہ، افغانستان کے خلاف بھی نہیں عبید اوور آل اگر ہم پرفارمنس دیکھیں تو پچھلی پرفارمنسز بھی کوئی اچھی نہیں رہی ہیں. آج کے میچ میں یا تو اوور کانفیڈنس اور یا پریشر. ہماری دو ہی پوزیشن آئی تھنک پریشر زیادہ ہے. جب اگر آپ نے میچ کے شروع میں دیکھا ہو، جب نیشنل اینتھم ہوتا ہے، پلیئرز گراؤنڈ میں انٹر ہوتے ہیں، تو سب کی شکلوں پہ 12 بجے ہوئے تھے. لگ یہ رہا تھا کہ بوائز کو پتہ ہے کہ آج اگر ہار گئے تو نہ ہمیں میڈیا نے چھوڑنا ہے، نہ لوگوں نے، نہ فینس نے. وہ چیز نہ ان کی باڈی لینگویج نظر آ رہی تھی، اور باڈی لینگویج پازیٹیو ہونا بڑی ضروری ہے، خاص طور پہ شاہین کی. میچ سے بالکل پہلے ایک پری میچ وہ جو پریس ٹاک ہوتی ہے شاہین نے وہ کی، میں سن رہا تھا، میں نے بڑے غور سے سنی. لفظ سے زیادہ میرا فوکس اس کی باڈی لینگویج پہ تھا. بہت سیریس تھا شاہین، مطلب لگ رہا تھا کہ جیسے بہت بڑا ان کا CSS کا پیپر ہے، نہ دیا تو زندگی میں کچھ نہیں. وہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ قومی ترانے کے لیے وہ نہ چاہ رہے ہوں ساتھ کھڑے ہونا، کسی نے زبردستی کھڑا کر PCB نے بولا بھائی چلو اب تم ہی ہو، تم ہی نے کھیلنا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے بھائی نہیں دل مان رہے، اب دل راضی نہیں ہے، اب سارے ہیروز بن گئے. جب نئے نئے آئے تھے تو سارے زیرو تھے، تو سب کی اسٹرگل ایک ساتھ تھی. اب کوئی بڑا ہیرو ہے، کوئی چھوٹا ہیرو تو سارے ہیں، لیکن ایک دوسرے کا منہ دیکھ کے راضی نہیں ہوں. لیکن جب آپ جیت رہے ہوتے ہو نا تو آپ کی بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں. اینڈ جب آپ ہار رہے ہوتے ہو نا تو پھر آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے. اور ہار کی ایک فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. آئی تھنک میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ سے وہ ٹیم میں کنسسٹنٹلی ڈومینیٹ کرتی ہوئی آتی ہیں جن کا ڈریسنگ روم اچھا ہوتا ہے. اور یہ صرف کرکٹ کے کیس میں نہیں ہے، یہ کسی بھی کھیل میں ہے. اگر آپ کا ڈریسنگ روم تھوڑا سا بھی ڈسٹرب ہے نا تو وہ آپ کی گراؤنڈ میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور PCB نے تو خیر ریبٹل دی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ ریبٹل بالکل ٹھیک ہو، کہ ٹیم میں کوئی مسئلہ نہ ہو. بٹ آئی تھنک جو ترانے کے وقت میں اسٹریس نظر آ رہا ہے، جو بات کر رہے ہیں وہ بات میں کنوکشن نظر نہیں آ رہی، کہہ کچھ رہے ہیں، ہو کچھ گڑبڑ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے یس اور نو. آج کا میچ گئے آئی ووڈ لائک کہ یہ جیتیں، لیکن مجھے یہ بھی فیلر ہے کہ یہ بہت کلوز کانٹیسٹ جا کے 49 میں، یعنی ابھی آپ کچھ کہنا نہیں چاہتے، آپ کچھ کہہ کے پھنسنا نہیں چاہتے. اچھا ایک اور اسامہ، یہ ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے میچ میں کوئی افغانستان جیتا نہیں ہے ون ڈے میچز، لیکن بڑی اسٹرگل رہی ہے. ہوگا نہیں ہوگا، 10 اوور دیکھنا پڑے گا یہ کہنے کے لیے. میرا خیال دونوں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کچھ کہہ سکیں اور بتا سکیں. سے آپ اندازہ لگائیں پریشر کتنا ہے، اور ہم پہ بھی بہت پریشر ہے. وقت ختم ہو گیا، کل ملیں گے. اللہ حافظ. اللہ نے